जब उसमें उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो दोज़ख के दारोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, जरूर खबरदार करने वाला आया था, बस हमने उसको झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज नाजिल ही नहीं की, तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा जन्नत से मुताल्लिक़ पूछा जाता है कि सर क्या हमें जन्नत में दुनिया की बातें याद हों? तो मैंने इस पर भी एक वीडियो शायद पहले कभी बनाई थी कि याद होंगी और उससे मुताल्लिक़ मैंने चंद बातों के बारे में आपको बताया था। लेकिन सवाल चूँकि मुसलसल आ रहे हैं तो एक और इस पर मैं दर्स बनाना चाहता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं सर कुरान करीम में क्या इसके बारे में कोई निशानदही आती है कि नहीं। तो देखें जी, जन्नती को फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें, दुख और गम नहीं होगा। जन्नती जो है वो कंटेंट होगा, जन्नती जो है वो पीसफुल होगा, सेटिस्फाइड होगा। जन्नती जो है वो मायूस नहीं होगा, उदास नहीं होगा, गमगीन नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक डिप्रेशन से है, जिनका ताल्लुक एंटी पीस से है, वो तमाम चीज़ें जन्नती के पास नहीं होंगी। तो अगर आपका सवाल इससे मुताल्लिक़ है कि उसको कोई गम होगा, कोई उलझन होगी, कोई इस किस्म की इरिटेटेड फीलिंग्स होंगी, उसके अंदर काश की फीलिंग होगी, काश ऐसा होता वैसा होता, अगर मैं ये ना करता वो ना करता, तो जन्नती जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि वो नफ्स मुतमइन्ना पर होगा। अगर आपको नफ्स मुतमइन्ना की समझ आ गई है तो फिर आपको इन तमाम सवालात के जवाबात वहाँ मिल जाएंगे कि वो इत्मीनान वाली जान होगा। आपके सवालात ज़्यादातर नफ्स अम्मारा से मुताल्लिक होते हैं, वो नफ्स अम्मारा पर होगा ही नहीं तो उसकी कैफियत दिल की वो होगी ही नहीं। अब होता क्या है कि लोगों को ये चीज़ समझने में डिफ़िकल्टी इसलिए होती है क्योंकि आम अवामुन्नास नफ्स मुतमइन्ना पर नहीं होते। आम अवामुन्नास या नफ्स अम्मारा पर होते हैं, या बहुत हुआ तो नफ्स लव्वामा पर होते, और रादिया मर्दिया तो खैर बहुत आगे की मनाजिल है। इस पर भी हमने पहले कभी शायद बात की थी कि नफ्स की इक़साम क्या क्या होती है। तो अब जब हम अम्मारा पर बैठे हैं तो हमें मुतमइन्ना की समझ नहीं आती। उसी तरह जिस तरह एक प्राइमरी क्लास का बच्चा जो ABCD पढ़ रहा है, आप उससे कहें कि भाई Cl से क्लोराइड बन जाता है, वो कहते हैं कमाल की बात करते हो, C के बाद तो D आता है, तो L कहाँ से ले आए? तो समझता ही नहीं, उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं होता। तो इसलिए बार बार मैं ये बात इसलिए समझाता हूँ कि आपको जन्नत को समझने के लिए जन्नत को पहले समझने की ज़रूरत है, इस सेंस में कि जन्नती का नफ्स कहाँ होगा। जन्नती बहुत ही खुश होगा, बहुत मुतमईन होगा, उसको जो मिलेगा वो उस पर इतना ज़्यादा थैंकफुल होगा, और वहाँ पर रुकावट नहीं है बल्कि वहाँ पर नेमतों में इजाफा है। आइए इन दो तीन नुकात पर कुरान करीम से भी कुछ इस्तिदलाल यहाँ से हम लेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत तूर में इरशाद फरमाता है कि जन्नतियों की कैफियत ये होगी वहाँ पर कि इनको वहाँ पर चीज़ें अता होंगी और चीज़ें इन्हें सर्व होंगी। और देखें अल्लाह फरमाता है सूरत तूर की आयत नंबर 22 में, वअमददनाहुम बिफाकिहतिन व लहमिन मिम्मा यश्तहून, और फलों और मेवों और गोश्त जो वो चाहेंगे उनके साथ हम उनकी मदद की, मतलब उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। तो उनका जो जी चाहेगा वो अमददनाहुम से क्या मुराद है कि हम उनकी मदद करते रहेंगे का क्या मतलब है कि उनकी नेमतें दम बदम बढ़ती ही जाएंगी। तो वो अमददनाहुम इज ए कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर एक काम के मुस्तकिल होने की खबर दी जा रही, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अथॉरिटेटिवली इस बात को कह रहा है, और हम उनकी मदद मुसलसल करते रहेंगे कि चीजें उन्हें मुसलसल प्रोवाइड होती रहेंगी। तो अल्लाह ने नेमतों का जो जिक्र फरमाया है, जिनका अहले ईमान से वादा फरमाया है, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में फल भी हैं, मेवे भी हैं, तुम्हारी पसंद के गोश्त भी हैं, वो तुम्हें मुहैया किए जाएंगे। अब इससे लोग कहते हैं सर वहाँ कढ़ाई गोश्त मिलेगा? सर क्यों नहीं मिलेगा यार, जब अल्लाह ने कह दिया। और जो गोश्त तुम चाहो, कहते सर मटन बिरयानी, सर निहारी, सर पंजाबी पुलाव। वो हमारे वो दोस्त जो साउथ इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो कहते हैं सर छोड़े सर मछली मिलेगी है, सर मसाला डोसा, सर इडली सांभर, जो खाता है ना उसे वही चाहिए होता है हैं? हमारे जो यूथ है वो कहते हैं सर पिज्ज़ा मिलेगा, सर बर्गर, सर चीज़, डबल चीज़ बर्गर सर हैं? तो इस तरह की फरमाइशें लोग पूछते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया, और गोश्त वो जो चाहेंगे। ख़त्म होगी बात। कितनी बड़ी लिस्ट लेके आ सकते हो, ले आओ। अच्छा फिर हमारे पास कुछ लोग आए पूछे सर कोक मिलेगी? कोक तो सरासर मेरा भाई मुज़र सेहत है दुनिया में। अब अल्लाह
سبحانہ و تعالی چاہے تو اس میں لذت ڈال دے کوک کی اور مضر صحت چیزوں کو اس میں سے نکال لے تو کوک بھی مل جائے گی۔ میرا رب تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، یاد رکھو۔ اول بات تو یہ کہ جنت میں جب جاؤ گے نا تو دنیا کی یہ بیکار سی چیزیں تمہیں یاد بھی نہیں ہوں گی۔ آپس کی بات، ایمان سے بتاؤ، جب پکی ہوئی روٹی کھاتے ہو، گرم گرم پکی ہوئی روٹی، اچھی تازہ روٹی کھاتے ہو، تو کبھی سوکھی روٹی یاد کرتے ہو؟ کبھی 2 دن پرانی روٹی یاد کرتے ہو؟ نہیں کرتے نا۔ بس اسی سے سمجھ لو کہ وہاں جب اچھی چیز ملے گی تو ادنا چیز کو کیوں یاد کرو گے؟ یاد ہی نہیں کرو گے۔ لیکن یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قادر ہے، اس لیے فرماتا ہے اسی سورہ میں اگلی آیت میں یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، جنتی لوگ جنت میں ایسے جام ایک دوسرے سے لیں گے جیسے دنیا میں ایک دوسرے کو سرو کرتے ہیں نا شرابی، لیکن یہاں تو حرام ہے، وہاں شراب حلال ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی بےہودگی نہیں ہوگی اس شراب میں، اور اس میں گناہ کی بھی کوئی بات نہیں ہوگی، اس سے پی کے تم بہکو گے بھی نہیں، تمہارے منہ سے گندی بو بھی نہیں آئے گی، تمہارا جگر بھی وہ خراب نہیں کرے گی، تمہارے اندر کے سسٹم کو وہ ڈسٹروائے نہیں کرے گی، وہ جنت کی شراب ہوگی، اور وہ اس کو ایک دوسرے کو دیں گے، شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ وہ لذیذ اور پاکیزہ جام ہوں گے، اور جب وہ ایسا کریں گے تو وہ ہنسی خوشی کی محفلیں ہوں گی۔ یہاں دنیا کی طرح گندگی کی محفلیں نہیں ہوں گی، یہاں تو شراب پی کے بدمست ہو جاتے ہیں اور گناہوں کے بازار گرم کر دیتے ہیں کہ شراب بھی ہو اور کباب بھی ہو اور شباب بھی ہو۔ رقاصاؤں کو بلا کے محفلیں سجاتے ہیں، نت نئے ناموں سے ان محفلوں کو الگ الگ نام دیتے ہیں، سمجھتے انگریزی میں نام دینے سے گناہ شاید نہیں پڑتا، ایک امریکن سٹائل میں ذرا کر لیں تو پھر گناہ نہیں پڑتا، دیسی سٹائل میں کرتے ہیں تو ذرا معیوب لگتا ہے، نہیں میرا بھائی، گناہ ہوتا ہے، کسی بھی سٹائل سے کرو، کوئی بھی نام دے کر کرو، گناہ ہے۔ جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو پھر عورت مرد سب مل جل کے کرتے، لیکن وہاں جنت میں بےہودگی کی محفلیں نہیں ہوں گی، گناہ کی محفلیں نہیں ہوں گی، شراب کی خرابیاں وہاں نہیں ہوں گی، شراب پینے کے بعد عقل جو یہاں زائل ہو جاتی ہے وہاں نہیں ہوگی، وہاں شراب پی کے بندہ بے ہوش بدمست شراب کا عادی ایڈکٹ نہیں ہو جائے گا، بیہودہ باتیں نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی عقل سلیم رہے گی، سلامت رہے گی، اور گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ تفسیر خازن میں اسی آیت کے تحت بڑی تفصیلات آتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، سوال مجھے یاد ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا، دنیا کی باتوں والا، آ رہا ہوں، یہ نعمتیں گنا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بنے۔ آیت نمبر 24 اللہ فرماتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے خدمتگار لڑکے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، ان کے ارد گرد پھرتے ہوں گے، کون؟ غلمان، ان کی خدمت گزار۔ یہاں پر ایک سوال آیا تھا کل کہ سر کیا حور میرے لیے روٹی پکائے گی؟ نہ تم نے حور سے روٹیاں پکوانی ہے جنت میں، وہ تم سے محبت کرے گی، چاہو تو پکا کے دے بھی دے گی، لیکن وہاں ضرورت نہیں ہوگی، تم خواہش کرو گے وہ شے آنن فانن حاضر ہو جائے گی۔ جنت میں چیزوں کو پروسیس سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ ہوں گی، کن اور وہ ہو گئی، تم خواہش کرو وہ پوری ہو گئی، ویٹ نہیں ہے وہاں، روٹی کے پکنے تک کا انتظار نہیں ہے وہاں، تو وہ خدمت گزار لڑکے ارد گرد پھریں گے، اور ان کا حسن، ان کی صفائی اور ان کی پاکیزگی کا عالم یہ ہوگا کہ گویا بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی موتی جیسے ہوں گے۔ یعنی بکھرے ہوئے موتی سے مراد کیا ہے کہ کہیں لڑی ٹوٹ جائے تو موتی بکھر جاتے ہیں اور بکھر کے پھیل جاتے ہیں، پر ہر موتی موتی ہوتا ہے اور اپنی شان میں چمکتا ہے، تو ویسی وہ لڑکے، وہ غلمان جو خدمت گزار ہوں گے وہ یوں بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں کہ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، اور ہر ایک کی شان بھی نرالی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے رب کی شان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کسی جنتی کے پاس خدمت میں دوڑنے والے غلام 1000 سے کم نہ ہوں گے، یہ منیمم ہے 1000، کسی کو 70,000 بھی عطا ہوں گے، کسی کو اس سے زیادہ بھی عطا ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ ہر غلام جدا جدا خدمت پر مقرر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک ایک قدم پہ غلام ہے وہاں، ایک ایک قدم پہ خادم ہے وہاں، اسے تمہاری خدمت کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں، کوئی حاجت ہی نہیں۔ یہاں تو خادم لوٹ کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، ان کی اپنی زندگیاں اور مسائل ہوتے ہیں، وہاں نہ وہ غلام تھکیں گے، نہ بیٹھیں گے، نہ چڑچڑ کریں گے، نہ غصہ کریں گے، نہ منہ بنائیں گے، پر دوڑتے چلے آئیں گے۔ تفسیر خازن اسی آیت کے تحت آیت نمبر 24 سورۃ الطور تفصیلات آتی ہیں۔
اور یہ روایت بھی وہیں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ ہر جنتی کو جنت میں خدمت گار ملیں گے، چاہے اس کا مرتبہ یہ ہو کہ وہ اعلیٰ درجات کی جنتوں میں ہو یا وہ نیچے کی درجات کی جنتوں میں۔ یاد رکھو جنتی ادنا اعلیٰ نہیں ہوتا، درجات ادنا اعلیٰ ہو سکتا۔ اچھا آ جاؤ اگلی آیا سورۃ الطور آیا نمبر 25۔ اب آتی ہے وہ ڈسکشن جس کے بارے میں ہم نے آج کا درس رکھا ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ وہ سوال کسی جواب کا متلاشی نہیں ہوگا۔ They will not be looking for any answers. Those will be questions that everybody will know the answers for. ہر آدمی کو اس سوال کا جواب پتہ ہوگا۔ وہ اپنے اپنی دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے مطابق اس کا جواب اپنے ذہن میں بنا لے گا، کیونکہ اگلی آیہ مبارکہ میں اس کی طرف ہمیں بتایا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے قالو، وہ کہیں گے، سب کے سب ایک ہی بات کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرنے والے تھے۔ بابا کس چیز سے ڈرتے تھے؟ رب کی ناراضی سے ڈرتے تھے، گناہ کرنے سے ڈرتے تھے کہ گناہ کریں گے تو رب سے دور ہو جائیں، پھر رب کے انعامات سے دور ہو جائیں گے، جہنم کے قریب ہو جائیں گے، جہنم کے قریب ہو گئے تو شیطان کے دوست ہو جائیں گے۔ ہمیں تو رحمان کی دوستی چاہیے، شیطان کی نہیں، کہ رحمان نے کہا ہے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے فمن اللہ علینا، ارے سنو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس قابل تو نہ تھے، ہم اس قابل ہرگز نہ تھے، ہمارے اعمال ایسے تو نہ تھے کہ اتنا نوازا جاتا، تو اللہ نے تو ہم پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ انا کنا من قبل ندعوہ، اور بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہم اس کی عبادت کرتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، کہ بے شک وہی کون ہے؟ بر یعنی احسان فرمانے والا بھی وہی ہے، اور رحیم رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو یہاں سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جنت میں جنتی ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کہ وہ دنیا میں کس حال میں تھے اور کیا عمل کرتے تھے اور کس بنا پر اللہ کی طرف سے ان نعمتوں سے سرفراز ہوئے۔ یہ دریافت کرنا اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنے کے لیے ہوگا۔ چنانچہ وہ کہیں گے کہ بے شک ہم جنت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گھروں میں اللہ کے خوف سے اور اس اندیشے سے سہمے ہوئے تھے کہ نفس اور شیطان ایمان میں خلل کا باعث نہ ہو جائیں، ہمیں اپنے رب سے دور نہ کر دے، نیکیوں کو روک لیے جانے اور بدیوں پر گرفت کیے جانے کا اندیشہ ہمیں ہمیشہ رہتا تھا۔ تو اللہ نے ہم پر رحم کیا، ہماری مغفرت فرما کر ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم دنیا میں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اسی سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ بے شک وہی احسان فرمانے والا ہے، وہی مہربان ہے، جب کوئی اس کی عبادت کرے تو اسے وہ ثواب عطا کرتا ہے، اور جب کوئی اس سے دعا کرتا ہے تو وہ رب تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے میرے رب تو بڑا کریم، اے میرے رب تو بڑا رحیم۔ تو اس نے کیا کیا؟ ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں معاف کر دیا، ہم پہ رحم کیا کہ ہمیں عطا کر دیا، کہ بے شک وہ بر ہے، وہی تو ہے احسان فرمانے والا۔ اگین تفصیلات کے لیے تفسیر جلالین سے میں نے کچھ باتیں یہاں اخذ کی ہیں، اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر کے تحت، تفسیر مدارک سے انہی آیات کے تحت، اور اس سے ملتی جلتی آپ کو باتیں دیگر تفاسیر کی کتاب میں بھی مل جائیں گی۔ آئیے چند ایک روایات بھی اس ضمن میں دیکھ لیتے ہیں جو بعض تفسیر کی کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں۔ جہنم کی سخت گرم ہوا کا جہاں ذکر آیا ہے تو آیہ نمبر 27 میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے جسے امام سیوطی نے اپنی مشہور تفسیر
کی کتاب در منثور میں نقل کیا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر انگلی کے ایک پورے کی مقدار گرم ہوا کے عذاب کو کھول دے تو زمین اور اس پر موجود تمام چیزیں جل جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک پورا کیا ہوتا ہے؟ پور سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو آپ کے جلد میں پور ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے سے سوراخ ہوتے ہیں، اتنا بھی کھول دینا تو دنیا اور اس کی ہر شے کو جلا دے، ایسی گرم ہوا ہے، اتنی ہیٹ ہے اس میں۔ دیکھا نا جب گرم ہوائیں چلتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آگ لگ جاتی ہے، جنگلات جل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جہنم کی اس گرم ہوا سے پناہ۔ اب چند ایک روایات حضرت مسروق سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اس آیہ مبارکہ، یہ جو آیہ مبارکہ ہے نا سورۃ الطور کی، کہ جس میں اللہ فرماتا ہے آیہ 27 میں کہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو خوف کی وجہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہم، ہے ہمارے رب، ہم پر احسان فرما، وقنا عذاب السموم، اور ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لے، انک انت البر الرحیم، کہ بے شک تو ہی احسان فرمانے والا ہے اور تو ہی مہربان ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت آتی ہے، حدیث نمبر 2 کتاب الصلاۃ کے تحت۔ اسی طرح حضرت عباد بن حمزہ روایت کرتے ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ان کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے اور اس وقت وہ بھی یہی آیہ مبارکہ تلاوت فرما رہی تھی کہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ تو یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد رک گئیں اور اللہ کی بارگاہ میں گرم ہوا کے عذاب سے پناہ مانگنے لگیں اور دعا کرنے لگیں۔ حضرت عباد بن حمزہ کہتے ہیں کہ میں اسی دوران میں بازار کسی کام سے گیا اور جب اپنا کام پورا کر کے واپس آیا تو ابھی تک حضرت اسماء گرم ہوا کے عذاب سے پناہ مانگ رہی تھی اور دعا کر رہی۔ مصنف ابن ابی شیبہ اسی کتاب الصلاۃ کے باب میں التطوع والامامہ، اس کے اندر جو ہے حدیث نمبر 3، اگلی حدیث جو پچھلی حدیث اما عائشہ والی، یہ والی حدیث ان کی بہن حضرت اسماء والی۔ تو اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر ہمیں جو باتیں پتہ چلی ہیں وہ ایک دفعہ پھر ان آیات میں 25، 26، 27 میں کہ جنتیوں کو اپنی دنیاوی مصروفیات یاد ہوں گی جن کا وہ تذکرہ کریں گے۔ that's the reason that وہ ڈسکس کریں گے ان کو، کیونکہ یاد ہوں گی تو ڈسکس کریں گے نا کہ ہم یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے۔ اور پھر دوسری بات کہ اللہ کا خوف تقوی کی جڑ ہے۔ یہاں خوف سے مراد کیا ہے کہ میں رب کو فیس کرنا ہے، میں نے ایک دن میں کیا منہ دکھاؤں، کیسے اس کے سامنے جاؤں، کیسے، یہ کیسے کا احساس دل میں پیدا ہو جائے نا تو بہت بڑی مسئلے جو ہے نا وہ ایسی حل ہو جاتے ہیں، بندہ گناہوں سے ایسی توبہ کر کے باز آ جاتا ہے کہ کیسے میں امام الانبیاء والمرسلین کو فیس کروں گا جنہوں نے رب کا پیغام امت تک پہنچایا اور صحابہ نے کہا کہ آپ نے اس پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو جب پیغام پہنچ گیا، حق ادا ہو گیا، تو میں حق تلافی کر کے مجرم بن کے کیسے ان کے سامنے جاؤں؟ تو اللہ کا خوف تقوی کی جڑ ہے۔ نیک عمل کرنے کے باوجود بھی تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل میں ڈر ہو کہ کہیں غرور و تکبر میں نہ پڑ جاؤ، تو اس لیے خوف کا ہونا بہت ضروری۔ مومن خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتا۔ خوف ہوتا ہے کہ کہیں عمل ضائع نہ ہو جائیں، کہیں قبول ہی نہ ہوئے ہوں، اور امید ہوتی ہے کہ ہاں قبول کرے گا میرا رب، اس لیے کرتا رہتا ہوں محنت، چاہے پچھلے عمل نہ قبول ہوئے تو شاید اگلے ہو جائیں۔ اور دنیا کا خوف آخرت کی بے خوفی کا ذریعہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ